नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी जिस मौजू पर मैंने बात करनी है, इस हवाले से ये बात जान लीजिए कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ के जिस दौर में आपने अपने फ़िक्री बुनियादें उस्तवार की और लोगों के सामने बयान की, उस वक्त मुसलमानों की हालत क्या थी। यानी जब तक हमें वो बात न मालूम हो, वो हालात हमारी निगाहों के सामने न हों, तो उस वक्त तक वो सारी बातें हमारी समझ में नहीं आ सकती कि जो हम इस वक्त मौलाना मौदूदी की किताबों में पढ़ते हैं। और आज के हालात बहुत बदल चुके हैं। आज मुसलमान ममालिक अक्सर व बेशतर गैर अक़वाम से आज़ादी हासिल कर चुके हैं। आज बहुत से मुसलमान ममालिक जो हैं अपनी बहरहाल एक आज़ादाना हैसियत रखते हैं। उनमें से बाज़ जैसे कि हमारा मुल्क है एटमी ताकत भी हैं, लेकिन ये कि जिस ज़माने में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने काम शुरू किया, उस वक्त मुसलमानों की आज़ादी सल्ब हो चुकी थी और मुसलमान तकरीबन पूरे ये आलम में कोई एक आध को छोड़कर बाकी सारे ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कोई अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, कोई फ्रांसीसियों के ग़ुलाम थे, कोई वलंदेजियों के ग़ुलाम थे, तमाम मुसलमान ग़ुलाम थे। और जब मुसलमान ग़ुलाम थे तो उनके जो भी दौरे मलूकियत में भी जो शरीयत नाफिज थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी थी। अब उनके फ़ैसले भी गैरुल्लाह के कानून के मुताबिक हो रहे थे। एक तो हुक्मरान उनके ऊपर बाहर से आके मुसल्लत हो गए थे, और दूसरा ये कि उनके ऊपर कानून भी अल्लाह के कानून से हटाकर और नाफिज कर दिया गया था। तीसरी तरफ ये था कि अगर आपने ज़ाहिर है इंसान जो हम कहते हैं समाजी हैवान है, वो ला ताल्लुक़ होकर कट कर नहीं बैठ सकता। तो जब आपके ऊपर आके हुक्मरान ऐसे बैठ गए कि जो आपके अकीदे, आपके मसलक, आपके नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले लोग नहीं हैं, तो बहरहाल उनके साथ आपने इंटरेक्ट तो करना है। वो उनके साथ आपके ताल्लुकात तो होंगे, उनके पास लोग जाके नौकरियां करेंगे, उनकी सिविल सर्विसेज में खिदमात सर अंजाम देंगे, उनके लिए जज बनेंगे, उनके लिए फ़ौजी खिदमात सर अंजाम देंगे। और ज़ाहिर है जो माशरा तश्कील पाएगा उस माशरे में पनपने के लिए उस माशरे के साथ साजगारी इख्तियार करनी पड़ेगी, उसके साथ फिटेस्ट होंगे तो आगे निकलेंगे, वगरना ये कि कूने खदरों में कहीं जो है वो ज़लील व रुस्वा होंगे। तो अब उस माशरे के साथ साजगारी इख्तियार करने के लिए अपने तौर तरीके छोड़ने पड़ेंगे, अपने जो भी आपके अपने अक़दार हैं, आपका अपना अखलाक है, आपके दीन की तालीमात हैं, उन्हें पसे पुश डालेंगे तो आपको माशरे में पनपने का मौका मिलेगा। अब ये वो कैफियत हैं कि उस दौर के एक शायर मौलाना हाली ने मुसलमानों की इस हालत पर जो तबसरा किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके तो कह रहे हैं कि खासा खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन के जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। और इसी तरह ये कि जो उस वक्त मुसलमानों की हालत थी उस पर एक तबसरा उनका ये भी है कि पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिर कर न उबर ना देखे, माने ना कभी के मद है अरजजर के बाद, दरिया का हमारे जो उतर ना देखे। ये कैफियत थी। और इन कैफियत के साथ कुछ चीज़ें और नोट कर लीजिए। अंग्रेज़ की महफिल है, अंग्रेज़ बैठे हुए हैं या अंग्रेज़ों जैसे मुसलमान उनके साथ बैठे हुए हैं, वहाँ आप बैठकर खिलाफत का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि खिलाफत का मतलब है जबर, खिलाफत का मतलब है आमरियत, खिलाफत का मतलब है जुल्म, खिलाफत का मतलब है इस्तेमार। ये अंग्रेज़ की जो भी उस वक्त की महफिल थी उसका रंग है, उसका अंदाज है। अब इसी में आप पर्दे का नाम नहीं ले सकते। पर्दे का मतलब है दकियानुसियत, आप अपनी औरतों को घरों में कैद करना चाहते हो। इसी तरह आप जहाद का नाम नहीं ले सकते। जहाद का मतलब है दहशतगर्दी, जहाद का मतलब है खून खराबा, जहाद का मतलब है खून रेजी, बुए खून आती है इस कौम के अफसाने से। ये हालात थे जिसमें मुसलमान जो है वो बिल्कुल सिमटे सिमटाए
ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک مفعول والی زندگی، انفعالی زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے گویا وہ زیر بحث آنا یا ان کو اپنی شیز سمجھنا، مسلمان اس کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اور یہ کوئی جو ہے نا آج تو یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں لیکن یہی حقائق تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی کتاب جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ الجہاد فی الاسلام ہے، اور یہ کتاب جب علامہ اقبال کے پاس پہنچی ہے تو انہوں نے بڑی اس پہ خوشی منائی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے مولانا مودودی کو خط لکھ کے بلایا، آپ جو پٹھان کوٹ جو آپ تشریف لائے تھے، تو یہ در حقیقت علامہ اقبال کی خواہش پر وہ پٹھان کوٹ آئے تھے، اور علامہ اقبال کے دل میں ان کی قدر اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ انہوں نے جو یہ کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی تھی۔ گویا اس وقت جہاد کا نام لینا ہی ناممکن ہو گیا تھا، اب انہوں نے اس کو ایک نئے طرح سے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے لائی۔ اچھا، یہ جو ساری بدنامی ہو رہی تھی اس میں کچھ تو ہمارے دشمنوں نے اضافہ کر دیا، پراپیگنڈا تو ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ ہمارے اپنوں کی غلطیاں بھی تو شامل تھیں نا۔ ہمارا جو دور ملوکیت ہے اس پر ہم فخر تو نہیں کر سکتے۔ یہ جو سارے دبے لگے تھے اسلام کے اوپر، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں لگائے ہوئے تھے، یہ کوئی غیروں نے آ کے تو نہیں لگائے تھے۔ آخر واقعہ ہررا کرنے کے لیے امریکی تو نہیں آئے تھے، اور یہ کہ کربلا آ کے برطانیہ والوں نے تو نہیں کیا تھا، یہ ہمارے ہی مسلمان تھے کہ جن کے ہاتھوں یہ سارے ظلم ہوئے۔ یہ تو دو یوں سمجھے مثالیں ہیں جو سب کو معلوم ہیں، وگرنہ یہ کہ یہ جو ملوکیت ہے جو رہی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے روح سے جو ہے یہ ملکن آذن کا دور ہے، کاٹ کھانے والی بادشاہی ہے۔ تو آج کا انسان وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ ایسے جبر کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت آئی ہے یہ تو جو بادشاہوں کا ظلم مغرب میں تھا اس کے خلاف رد عمل کے طور پر آئی ہے نا، تو وہ تو خلافت کو بھی بادشاہی کے طور پر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ویسے ہم نے اس کو کیا بھی بادشاہوں کی طرح یہ ہے، وہ اللہ کے نائبین کی طرح تو نہیں کیا، اس کو سر انجام تو نہیں دیا۔ لہٰذا اس دور میں اسلام بالکل جسے کہتے ہیں بدنام ہو چکا تھا، اور اس کا نام لینا بھی مشکل۔ اچھا، اب اس وقت مسلمانوں کے دو بڑے دھڑے، ایک وہ دھڑا تھا جو علماء کے زیر اثر تھا، اور دوسرا وہ دھڑا تھا جو سر سید احمد خان کے زیر اثر آ گئے تھے۔ اور جو بڑا تھا، جسے آپ کہیں مین سٹریم، جسے آپ دینی اصطلاح استعمال کریں تو کہیں سواد اعظم، یا عام اصطلاح استعمال کریں جو عظیم اکثریت تھی، وہ تھی کہ جو علی گڑھ کی تحریک کے تابع ہو کے چل رہی تھی۔ اور علی گڑھ کا اگر وہ آپ نے نقشہ سمجھنا ہو تو وہ یہ تھا، ایک قول نقل کیا جاتا ہے سر سید احمد خان صاحب کا کہ تم اپنے رنگ کو تبدیل کرنے کا اختیار تو نہیں رکھتے، باقی ہر شے میں انگریز بن جاؤ۔ اور وہ جو کسی نے تبصرہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے، تو یہ سارا اسی مکتب فکر کے اوپر لازم آتا ہے۔ اب اس کے مقابل جو دوسرا مکتب فکر تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے تو انگریز کے ساتھ نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ ان جیسی کوئی شے اختیار کرنی ہے، لہٰذا ہم انگریز سے لا تعلق ہو کر اور ان مسلمانوں سے بھی لا تعلق ہو کر جو انگریز کا سرویہ اختیار کریں گے، اپنے جو جزیرے ہیں ان کے اوپر آرام سے رہیں گے، ہم اس سواد اعظم کا حصہ ہی نہیں بنیں گے۔ یہ ہمارا علماء کے طبقے کی اکثر و بیشتر یہی سوچ تھی۔ یہی وجہ نا جو آپ دیکھتے ہیں کہ کالر کیوں ہیں جی آپ کی، یہ آپ کی آستینیں اس طرح کی کیوں ہیں، آپ نے ٹائی کیوں باندھی ہے اور پینٹ کیوں لگائی، یہ ساری چونکہ انگریز کی نشان، کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں، تو ہم نے انگریز کی کسی نشانی کو اختیار نہیں کرنا۔ جائز ناجائز کی بحث نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حکمت عملی کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس تہذیب کی ہر بات کو رد کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کٹ گئے، الگ تھلگ ہو گئے۔ تو معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے جو معاشرے سے کٹ کر الگ تھلگ اپنی خانقاہوں میں کہہ لیجئے یا درسگاہوں میں کہہ لیجئے لا تعلق ہو کے بیٹھا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ جو معاشرے کا حصہ ہے وہ پوری طرح مغربی تہذیب میں غرق ہو چکا ہوا ہے۔ اور اس کا نقشہ جو علامہ اقبال نے کھینچا ہے بڑا پیارا انداز ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں جو اقبال یعنی اس حالت کو دیکھ کر، ایک تو ان کا وہ فارسی کا شعر ہے کہ پیش ما یک عالم فرسودہ است، ملت اندر آغوش او آسودہ است، میرے سامنے ایک فرسودہ نکمہ بیکار نظام حیات ہے، اور قوم میری پوری کی پوری اس کے اندر بڑے آرام، اس کی گود میں آرام سے چین سے بیٹھی ہوئی ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک تو یہ نقشہ ہے، لیکن ایک دوسرا نقشہ جو اردو میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، شیخ حرم جو بھی کوئی مذہبی پیشوا ہے اس کو جا کے اقبال کہہ رہے ہیں تے محراب مسجد سو گیا کون،
یعنی تم دنیا سے کٹ کر اپنی مسجد کے محراب کی تہ میں بیٹھ کر سو گئے ہو، دنیا سے اب تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہا ہے۔ تہ محراب مسجد سو گیا کون؟ وہ اتنی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے کہ وہ جواب بھی نہیں دے سکے، سوال ہی نہیں سنا، جواب کیا دیتے؟ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، جوابی سوال اگر ہوا ہے تو شیخ حرم نے نہیں کیا، مسجد کی دیواروں نے جواب دیا۔ گویا پتھر بول سکتے تھے، شیخ حرم بولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون؟ تو قوم کا ایک حصہ وہ تھا جو فرنگی بتکدے میں کھو گیا تھا، اور دوسرا حصہ وہ تھا جو تہ محراب مسجد سو گیا تھا۔ یہ نیند کے ماتوں کو اولاً تو خیر جگانے کی کوشش کی علامہ اقبال نے، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد جو مولانا مودودی کی کاوشیں ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ خیر یہ سکول اور کالج اور یہ یونیورسٹیاں کہ جو در حقیقت گہوارے تھے تہذیب مغرب کے، آج ان میں اسلامی جمعیت جیسے جو یوں سمجھے ایک وقت میں تو طوطی بولتا رہا، اور خاص طور پہ جامعہ پنجاب میں تو انہی کی ایک جو ہے وہ پوری طرح ایک جو ہولڈ تھا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نقشہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زمانہ کیا تھا۔ اس زمانے میں آپ شلوار قمیض میں کسی کالج میں بھی نہیں جا سکتے تھے، یونیورسٹی تو بہت بعد کی بات ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں مولانا مودودی نے اٹھ کر اسلام کی حقانیت بیان کی ہے، جب اسلام کے وکیل بھی اسلام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھی تہ محراب مسجد سو رہے تھے۔ اب جو مولانا مودودی کی فکر کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر آج بھی ہم اس معاشرے میں گم ہو جائیں گے۔ یہ ایک تالاب ہے یا بلکہ سمندر ہے، جہاں آپ کو اپنی فکر نہیں معلوم ہوگی، آپ غیر شعوری طور پر ڈوبتے چلے جائیں گے، اسی رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے، اسی رو میں بہتے چلے جائیں گے۔ جس طرف پورے معاشرے کا ڈان بہ رہا ہے آپ بھی ادھر بہنا شروع، آپ سمجھیں گے میں اگینسٹ دا اسٹریم چل رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ ڈاؤن دا اسٹریم جا رہے ہوں گے جب تک آپ کو فکر کی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ کو یہی بتایا جا رہا تھا نا شعوری مسلمان بننا ہے، تو شعوری مسلمان بننے کے لیے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی بنیادی اساسات ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے۔ اب پہلی بات سمجھ لیجئے، یہ جو تقسیم ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، یہ بڑی اہم تقسیم ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہمارے نکاح طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہماری شہریت طے ہوتی ہے، اور ہمارے جو ہے نا بڑے اہم معاملات ہیں۔ اس کا قانونی حیثیت اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن مولانا مودودی نے جو فکر پیش کی ہے اس میں یہ شے بالکل اگر صفر نہیں ہو جاتی تو ایک درجے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں، یہ مسلمان چونکہ انہیں وراثت میں اسلام ملا ہے، یہ موروثی مسلمان ہیں، یہ قانونی مسلمان ہیں، انہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم مسلم ہے، یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ حقیقی مسلمان کب ہوں گے؟ بات بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ صحابہ کرام تھے نا، صحابہ کرام میں سے کون تھا کہ جو اس وجہ سے مسلمان تھا کہ اس کے ابا جی مسلمان تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ کیوں مسلمان ہوا؟ وہ کیوں انگاروں پہ لیٹا؟ اس نے کیوں اپنے جسم کے پرچے اڑانے کے لیے وہ تیار ہو گیا؟ وہ کیوں اپنا خاندان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ کیوں اس نے نہ بیوی کی پرواہ کی، نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی؟ کوئی ساری رشتہ داریاں چھوڑ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو اس نے شعوری طور پر قبول کیا تھا، اس لیے کہ اس نے اسے سمجھ کر اختیار کیا تھا، اس لیے کہ اسے وہ اپنے دل کی آواز محسوس ہوئی تھی، اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہی بات حق ہے، خود سمجھا۔ اس کو قرآن مجید کہتا ہے، سورہ یوسف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں اللہ وجل بصیرت، شعوری طور پر سوچ سمجھ کر، صرف ایک حکم جیسے روبوٹ اوبے کرتا ہے وہ بات نہیں ہے، میری اپنی سوچ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی علی وجل بصیرت، اس دین پر چلنے والے، اندھے بہرے مقلد نہیں ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب آپ دیکھیے ہمارا جو معاشرہ ہے، اور معاشرہ ہمارا کوئی لاہور سے اسلام آباد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسلام آباد سے لاہور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ارد گرد میرے اماں، میرے ابا، میرے بھائی، میرے جو رشتہ دار، یہیں سے معاشرہ شروع ہوتا ہے نا، پھر دوست احباب کولیگز، ان سب کو دیکھیے، ان میں سے کتنے جو آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے سوچ کر، سمجھ کر
اور یہ جان کر کہ یہ حق ہے اسلام کو قبول کیا ہے؟ تو کیوں مسلمان ہے؟ میں کیوں مسلمان تھا؟ اس لیے کہ میں مسلمان والدین کے گھر پیدا ہوا. خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی سکھوں کے گھر پیدا ہوا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ ہندو کے گھر پیدا ہوا ہوتا ہے, تو ہم نے ٹھیک ہے یہی انجینئرنگ کرتے, یہی ڈاکٹری پڑھتے, یہی جو ہے پروفیشن آگے اختیار کرتے, لیکن کیا اسلام کے بارے میں بھی سوچتے کہ یہ اس طرح برحق ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا. وہ وقت آج کے مسلمان کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اسلام برحق دین ہے, یہ میری فطرت کی پکار ہے یا نہیں. لہٰذا اکثر و بیشتر مسلمان وہ ہیں جو اس وجہ سے, صرف اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. تو حقیقی مسلمان وہ کہلائے گا مولانا مودودی کی نظر میں کہ جس نے سوچ کر سمجھ کر اپنے دل سے اسے قبول کیا ہے. یہ تو ایک رخ ہو گیا, یعنی پہلے نقطے کا ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو کیا ہے وہ آپ کی سوچ میں خود بھی آ جانا چاہیے. اس کو ذرا تھوڑا سا عکسی ترتیب میں دیکھیں. دنیا میں اگر کچھ لوگ قانونی مسلمان ہیں تو کچھ کافر بھی تو ہیں نا. وہ جو کافر ہیں وہ کس قسم کے کافر ہیں؟ حضور کے دور میں جو کافر تھے, ابو جہل کافر تھا, ابو لہب کافر تھا, ولید بن مغیرہ کافر تھا. اس کی نوعیت کیا تھی؟ ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا, دین سمجھایا, دین سکھایا, دین بتایا. یہ سب ان کو پوری طرح سمجھ آ گیا, ان کے دل نے مان لیا کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنے تعصبات کی وجہ سے, اپنی چودراہٹوں کی وجہ سے, اپنے مفادات کی وجہ سے, اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے, یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا. یہ وہ کافر تھے جو محمد الرسول اللہ کے دور میں تھے. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کے کافر ایسے ہی کافر ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, کیا آج مودی تک اس طرح اتمام حجت ہو گئی ہے جیسے محمد الرسول اللہ نے ابو جہل پر کی تھی؟ بش پر, ٹرمپ پر, جو بائیڈن پہ ہمارا خود دل گواہی دیتا ہے, ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ نہیں, یہاں تو کوئی پہلے درجے کی بھی حجت قائم نہیں, بلکہ الٹی حجت قائم ہوئی ہے. الٹی کا مطلب کیا ہے؟ کہ حجت قائم کرنی تھی مسلمانوں نے. مسلمانوں کا اپنا کردار اتنا خراب ہے, اتنا پست ہے, اتنا گھٹیا ہے کہ اگر کوئی اپنے طور پر دین سیکھنا بھی چاہے تو مسلمان کو دیکھ کر یہ سوچے گا کہ جس دین کا پیروکار اس کردار کا مالک ہے اس دین میں کیا اچھائی ہوگی. لہذا آج کا کافر بھی قانوناً تو کافر ہے, قانونی سطح پر تو اسے کافر مانا جائے گا, اور وہ تمام قانونی ضابطے اس کے ساتھ اختیار کیے جائیں گے. وہ جو شادی بیاہ کے معاملے میں ہیں یا اور جو دوسرے طریقے ہیں وہ تو سارے قانونی چیزوں میں اسے کافر سمجھا جائے گا. لیکن حقیقی کافر وہ تب بنے گا جب اس پر اتمام حجت کی جائے گی, اسے سمجھ آئے گی کہ دین حق ہے, لیکن اسی طرح اپنی چودراہٹوں, اپنے تعصبات کی وجہ سے دین کو قبول نہیں کرے گا. اب وہ حقیقی معنی میں کافر ہوگا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ ابنائے نو کے ساتھ, اپنے جو بھی خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں, ان کے ساتھ داعیانہ ہونا چاہیے. جیسے ایک دعوت دینے والا کسی کو مخاطب کرتا ہے ہمدردی سے, خیرخواہی سے, بھلائی سے, اچھائی سے, یہ انداز ہمارا جہاں مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہاں کافروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو ایک نقطہ تو یہ ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ وہ بات تھی کہ جو متحدہ ہندوستان میں مولانا مودودی کر رہے تھے, اور اس بات کا اثر صرف مسلمانوں ہی پر نہیں پڑ رہا تھا بلکہ اس کو کافر لوگ بھی سمجھ رہے تھے. دوسرا نقطہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے, وہ خاص طور پر شعوری مسلمان بنے بغیر اس کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی اور اس پر چلا ہی نہیں عمل ہی نہیں ہو سکتا. وہ نقطہ سمجھ لیجئے. ایک لفظ ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں. عبادت کا اس وقت جو مفہوم رہ گیا تھا نا, وہ بس یہ رہ گیا تھا کہ جس نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکوٰۃ ادا کر لی, اس نے عبادت کا حق ادا کر دیا. مولانا مودودی نے عبادت کا ایک بالکل نیا مفہوم جو ہے, اس دور کے اعتبار سے نیا, کوئی انہوں نے اپنے پاس سے گھڑا نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبادت کا وہی مفہوم تھا, لیکن وہ دب گیا تھا, وہ مسخ ہو گیا تھا, وہ محدود ہو گیا تھا, وہ پرورٹ کر دیا گیا تھا. اس کو مولانا مودودی نے از سر نو اجاگر کیا. جیسے ایک تجدید کی جاتی ہے کسی شے کی,
اس کے اوپر سے گرد جھاڑ کر اس کے غلط تصورات مٹا کر اس کو اثر نو اجاگر کیا۔ یہ جو اجاگر کیا ہے، ویسے ایک کتاب ہے ان کی، بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھیے گا، میں اس وقت اس سب کی وضاحت نہیں کر سکتا، صرف عبادت کے حوالے سے اس کتاب کو ریفر کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات، شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو، لیکن اس کو ذرا گہرائی میں پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم پھر عبادت، اس میں سے ایک عبادت بھی ہے، 4 بنیادی اصطلاحات میں سے ایک دین ہے، ایک الہ لفظ ہے، ایک رب لفظ ہے، اور ایک عبادت کا لفظ ہے۔ ابھی میں صرف عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ عبادت کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت یہ کی کہ یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ جملہ میں بھی بہت استعمال کرتا ہوں، میرا خیال ہے آپ میں سے بھی ہر ایک نے استعمال کیا ہوگا، نہیں بھی کیا ہوگا تو سنا تو ضرور 10 مرتبہ ہوگا زندگی میں، اس سے زائد ہی سنا ہوگا۔ لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ میری ایک حیات ہے، آپ سب کی بھی حیات ہے، ہماری ایک اجتماعی حیات بھی ہے، زندگی۔ ہمیں زندگی میں مختلف کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کام ہم جو بھی، کوئی شادی کرتا ہے، کوئی اپنے جو بھی رسومات ہوتی ہیں، کوئی رواج ہوتے ہیں، کوئی طور طریقے ہوتے ہیں زندگی کے، کوئی سیاسی نظام ہوتا ہے، کوئی معاشی نظام ہوتا ہے، کوئی سماجی نظام ہوتا ہے، کوئی آئلی نظام ہوتا ہے۔ تو دنیا میں تو تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں انسان ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھ کر، تجربے کر کے اپنے لیے ضابطۂ حیات بنا لیتا ہے۔ مغرب کے ضابطۂ حیات تو ایسے ہی بنے نا، آپ نے ایک کام کیا، غلط ہو گیا، ٹھوکر کھائی، چوٹ لگی، پھر اگلی دفعہ وہ غلطی نہیں کی، اگلی دفعہ کریکشن کر لی، تو اسی طرح ہٹ اینڈ ٹرائل سے افراط و تفریط کے دھکے کھاتا ہے انسان، آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہوا کہ جناب نہیں، اسلام کامل نظام حیات ہے کہ آپ کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چوٹیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غلطی کر کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر آئیں، ہمارے پاس ایک کامل نظام حیات موجود ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ رہنمائی دے دیتا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ ہم اگر پیشاب کریں تو اسے خشک کیسے کرنا ہے، یہ تو پتہ تھا، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جی اس طرح کر کے آپ نے پاکی اختیار کر لینی ہے۔ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم نے اگر صحبت کی ہے تو اس کے بعد جسم پاک کیسے کرنا ہے، جی اسلام نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے، یوں کر کے نہاؤ گے تو پاک ہو جاؤ گے۔ ہمیں یہ پتہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے وضو کیسے کرنا ہے، جی اسلام نے بتایا وضو یوں کر کے کرنا ہے، یہ تو ہمیں معلوم تھا۔ لیکن کیا یہ بھی معلوم تھا کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام بھی ہے جو آج کے دور میں قابل عمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی معلوم تھا کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام بھی ہے جو آج کے دور کی ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ میری یہ بات آپ کو تب سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ کچھ لوگوں سے، اور کچھ لوگوں کا مطلب کوئی مزدور ریڑھی والے نہیں، کچھ لوگوں کا مطلب ہمارے حکمران، کچھ لوگوں کا مطلب ہے ہمارے وہ لوگ کے جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، وہ لوگ کے جو ہمارے ذہن بناتے ہیں، گویا ہمارے حقیقی رہنما، جب ان کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں کہ یار اسلام تو بہت پرانا، 1400 سال پرانی بات ہے، دنیا بہت آگے آ گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آج کی دنیا اتنی آگے آ گئی ہے کہ پرانا اسلام اب اس کے اوپر قابل عمل نہیں رہا۔ یہ پرویز مشرف صاحب کیا کہتے تھے؟ آپ کو تو ان کا تو پتہ ہے نا، اگر آپ کو ایوب خان صاحب کا نہیں پتا تو پرویز مشرف صاحب کا تو پتہ ہے نا۔ اس سے بہت پہلے جب قرارداد مقاصد پاس ہو، اس وقت بھی بعض اسمبلی کے ممبرز نے یہ بات کہی تھی، جو مخالف تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ قرارداد مقاصد پاس ہو، کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو انہوں نے جو باتیں کہی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم آج یہ قرارداد پاس کرنے کے بعد مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ جیسے پینڈو آدمی ہوتے نا، پینڈو کو کہتے ہیں یار میں شہری ایلین، تو ہم ایلین ہو گئے بس، اب ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ سوچ ہے، ایک سوچ ہے۔ اب وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے، میرے جملہ مسائل حل کرتا ہے، جو مسئلہ کسی انسان کو پیش آ سکتا ہے اس کا حل قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اسلام کی روایت میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ اپنی جگہ پہ، اور اس کے اپنے کچھ جو ہے وہ نتائج ہیں، اس کو میں ایک طرف رکھ کر میں اس کو عبادت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ اس کو سمجھ لیجئے، عبادت جس شے کا نام ہے، ان تمام احکام کی تابعداری کو کہ جو ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اسلام نے دیے ہیں، ان کی تابعداری کا نام عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، حج کر لینے سے، زکوٰۃ کر لینے سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، یا یہ کہ صبح نماز پڑھ کے بیٹھے رہے اور پھر سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھ کے اٹھ کے آ گئے تو عبادت گزار ہو گئے۔ نہیں، جب آپ اپنی پوری زندگی کے
معاملات میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں ہر کام اسلام کی ہدایت کے مطابق کریں گے تو آپ صحیح معنوں میں عبادت گزار ہیں۔ اب آپ نے عبادت کا حق ادا کیا ہے، اور یہ تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے۔ اس کی ایک وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 10 احکام دیے ہیں اور 8 آدمی پورے کر لے، 2 پورے نہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ یہ تو غلامی ہے۔ غلام اپنی مرضی سے کوئی شے قبول کر لے، کچھ کو رد کر دے، یہ اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ ملازم کے پاس تو اس طرح کا اختیار ہو سکتا ہے، غلام کے پاس ایسا اختیار نہیں ہوتا۔ اسے کلی اطاعت کرنی ہوتی ہے، تمام باتیں ماننی ہوتی ہے۔ ایک بھی چھوڑ دے گا تو وہ جو ہے راندہ درگاہ ہو جائے گا، جیسے شیطان ہو گیا، صرف ایک حکم نہیں مانا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لعنتی کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ عبادت کا مفہوم یہ انہوں نے طے کیا۔ اس سے اگلی بات، یہ تو بعض باتیں وہ ہیں کہ جو الحمدللہ بہت بڑے حصے میں اب سمجھی جا چکی ہیں، اور اس وقت اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بات اب تقریباً اہل مذہب نے بھی تسلیم کر لی ہے۔ وہ بہت محدود حد تک وہ مسخ تصور باقی رہ گیا، وگرنہ اکثر و بیشتر اہل علم میں یہ باتیں اب یوں سمجھیے زبان زد عام ہو چکی ہیں۔ عوام میں ابھی بھی نہیں، لیکن یہ کہ اہل علم میں یہ باتیں اب تسلیم شدہ ہو گئی ہیں، مسلمہ ہو گئی ہیں۔ ایک مسئلہ وہ ہے کہ جس نے آ کے سب سے زیادہ تحریک اسلامی کو نقصان پہنچایا ہے، اور ابھی بھی پہنچ رہا ہے اس سے۔ اور تحریک اسلامی سے مراد صرف کوئی ایک جماعت نہیں ہے، یہ پورا عمل جو احیاء کا عمل ہے، جو سوئی ہوئی امت کو جگانے کا عمل ہے، جو دبے ہوئے دین کو دوبارہ جو ہے وہ برسر اقتدار لانے کا عمل ہے، وہ مصر میں ہو، وہ ترکی میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، یہ سارا تحریک اسلامی ہے۔ یہ جو نقصان پہنچا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگوں کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے، اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے، اسلام اگر غالب نہ کیا جائے تو وہ در حقیقت ایک مذہب بن کے رہ جاتا ہے، دین نہیں رہتا۔ یہ باتیں تو سمجھ میں آ گئیں، لیکن اگلا مسئلہ یہ تھا کہ دنیا واقعی بدل گئی تھی، دنیا واقعی بدل چکی ہے۔ اب آپ سوچئے، دین کا ایک حکم ہے مشورہ کرو، ہے نا، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ کچھ تو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اب اس میں یہ مشورہ تو ہو سکتا ہے یہاں پڑھیں کہ وہاں پڑھیں، لیکن پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ مشورہ نہیں ہو سکتا، پڑھنی پڑھنی ہے، وہ تو عبادت سے متعلق بات ہو گئی۔ کب پڑھنی ہے، اول وقت میں پڑھنی ہے یا آخر وقت میں پڑھنی ہے، یہ امر حکم ہو گیا۔ یہ آپ کا جماعتی نظم طے کرے گا، جی پہلے وقت میں پڑھ لو یا آخر وقت میں پڑھو یا درمیان میں پڑھو۔ اب یہ اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے نا، ایک وقت سے ایک وقت تک ظہر کا ٹائم ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک عصر کا ٹائم ہے۔ اب یہ جو درمیان کی بات ہوگی یہ امر حکم ہو گیا کہ آپ اپنی مرضی سے طے کر لو۔ اب یہ کوئی ایک آدمی طے کرے گا نہیں، یہ امر حکم ہے، یہ مسلمانوں کے مشورے سے طے ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اجتہادی نوعیت کی ہوتی ہیں، جہاں اللہ رسول کا حکم نہیں ہوتا وہاں پہ یا قیاس کرنا پڑتا ہے یا اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کا امر ہو گیا، امر حکم ہو گیا، یہ مشورہ کر کے ہوگا۔ اب مشورے کی صورت مدینے میں بھی تھی۔ اب دیکھیے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ زمین عراق کی، شام کی مسلمانوں نے ان پر جو قبضہ کیا ہے، اب وہاں کے مجاہدین یہ کہتے ہیں جنہوں نے وہ فتح کی ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے، ہمیں دے دو۔ بھائی مال غنیمت کا جو اصول ہے وہ اس کا اپلائی کرو، زمین کے اوپر بھی ہوگا، یہ ہم نے چھینی ہے، یہ ہماری زمینیں ہوں گی۔ حضرت عمر سوچ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہو گیا تو بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی۔ اب اس پہ مشورہ ہو گیا، اب شورا بیٹھی ہے، بالآخر جا کے فیصلہ ہو گیا کہ یہ مالف ہے۔ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں سمجھانا چاہ رہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مشورہ کیسے ہوتا تھا۔ اب یہ جو شورا تھی یہ کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، بستی ہے، مدینہ ہے، کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، وہاں چند قبائل آباد ہیں، ان قبائل کے مؤثر لوگ فطری طور پر موجود ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک چیف ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ چیف الیکٹڈ نہیں ہے، یہ خود ہر جو بھی برادری ہوتی ہے اس کا ایک بڑا ہوتا ہے۔ وہ بڑے بیٹھ گئے، اہل علم بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی، فیصلہ ہو گیا۔ یہ اصحاب حل و عقد ہیں، یہ اہل شورا ہیں، مل بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اور اصحاب حل و عقد بھی نیچرل ہیں، یعنی جن کا اختیار اپنی قوم کے اوپر ہے، قدرتی طور پر، خاندانی طور پر، قبیلے کی چیف ہونے کی حیثیت سے۔ اور شورا بھی اسی طرح بن گئی، یا سلیکٹ کر لی گئی، نامزد کر لی گئی، پھر جانتے تھے خلیفہ کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس کو بلا لیا۔ جیسے آج بھی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے،
جن کا پتہ ہوتا ہے انہیں بلا لیں گے. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر اب تو وہ صورت رہی نہیں. اب وہ ٹرائب بھی ختم ہو گئے, قبیلے ہی ختم ہو گئے. اب کوئی قبیلے کا چیف کہاں سے, قبیلہ ہی نہیں رہا تو چیف کہاں سے آئے گا؟ آج شورا کیسے بنے گی؟ آج کیسے وجود میں آئے گا اصحاب حل و عقد کا ادارہ, یعنی جو فیصلہ سازی کریں گے, یہ کیسے بنیں گے؟ یہ سوال ہے. پیچھے تاریخ میں دیکھیں, اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ملوکیت کا ماڈل موجود ہے. ملوکیت میں اصحاب حل و عقد یا شورا اپنے خاندان کی بنتی تھی. عباسیوں کی حکومت ہے تو شورا بھی عباسیوں کی ہوگی, اس میں کوئی اموی تو نہیں شریک ہو سکتا. اور اسی پہ آپ ایک بات اور بھی سوچ لیجئے, اگر کسی مسلک کی حکومت کسی جگہ قائم ہو جائے تو ان کی شورا میں انہی کے مسلک کے لوگ ہوں گے نا. یہ تو مسجد میں کسی اور کو نہیں گھسنے دیتے. اور اگر کسی ایک مسلک کی حکومت قائم ہو جائے تو ان کے اصحاب حل و عقد بھی ان کے اپنے ہی مسلک کے ہوں گے. کسی دوسرے مسلک کے لیے تو کوئی اسے جینے دے دیں تو بڑی مہربانی ان کی. تو اب لوگوں کے دلوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں یا نہیں؟ جب آپ بات کرتے ہیں نا اسلام, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کہیں اپنی اجاراداری تو نہیں قائم کرنے چلے. ڈر جاتے ہیں, اور اب بھی ڈرتے ہیں, اب بھی ڈرتے ہیں. یہ مسئلہ ہم لوگوں کا حل نہیں کر سکے, یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکے, انہیں قائل نہیں کر سکے. اس وجہ سے آج بھی ڈرتے ہیں لوگ کہ یہ تو بڑا کوئی جابرانہ نظام آ جائے گا, بڑی جو ہے ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی. اچھا, مصیبت یہ ہوئی کہ جہاں کہیں آیا تو آیا بھی ایسا ہی. اب وہ سعودی عرب میں شریعت نافذ ہوئی تو ایک خاص مسلک والی بات ہو گئی, وہاں پہ انہوں نے اپنی اجاراداری قائم کر لی. ایران میں شریعت نافذ ہوئی تو انہوں نے اپنی اجاراداری قائم کر لی. ادھر افغانستان میں شریعت نافذ ہوئی, انہوں نے اپنے مسلک کی آزادی قائم, وہ جو اجاراداری قائم کر لی. اس کی بہت ساری باتیں, میں اس وقت ان میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو ایک بڑی بات سنا دوں, اس سے آپ کو مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آئے گی. علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال, وہ بھی فوت ہو گئے. اچھا, یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی اتنے دیندار آدمی نہیں تھے, وہ بڑے مطلب کھلے ڈلے ذہن کے آدمی تھے. تو جب روس ٹوٹا ہے اور یہ مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی ہیں, نو آزاد شدہ مسلمان ریاستیں, وہ ان کے دورے پر گئے. یہ جو ازبکستان اور ترکستان اور یہ جو آذربائیجان اور ان علاقوں میں گئے. ان میں سے بعض جگہوں پہ بڑے مخلص لوگ انہیں ملے حکمرانوں میں, جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح اسلام ہم اپنے علاقوں پہ نافذ کرتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا, ہمارے پاس ماڈل کوئی نہیں ہے. سعودی عرب کا ماڈل ہم نہیں اختیار کر سکتے, ایرانی ماڈل ہمارے لیے جو ہے وہ قابل تقلید نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے جو آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو. یہ ماڈل کس کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی, یہ مصیبت ہے. یہ ہماری صندوق میں رکھا ہوا ہے, آپ کی صندوق میں رکھا ہوا ہے. اسلامی ریاست کتاب کبھی اس کے اوپر پڑی ہوئی گرد کسی نے ہٹا کے اسے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ مولانا مودودی کی کتاب ہے. وہی مودودی جنہوں نے الجہاد فی الاسلام لکھی, بلا ضرورت لکھی, کتاب بیچ کر پیسے کمانے کے لیے لکھی, یا دین کا ایک تصور جو مسخ ہو گیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لکھی. تو اسی طرح اسلامی ریاست بھی اسکالرز میں اپنا نام لکھوانے کے لیے نہیں لکھی ہے اور اپنا ڈنکا بجوانے کے لیے نہیں لکھی ہے, اسلام کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے لکھی ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مشکلات کے حل کے لیے قرآن مجید اتارا ہے, اور آج مسلمان اسے جو ہے وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ خود اس پر عمل کرتے ہیں, نہ دنیا کو استفادہ کرنے کا موقع دیتے ہیں, ایسے ہی آج ماڈل جو مودودی صاحب نے پیش کیا ہے وہ ہم نے بڑے پیار سے کہیں رکھا ہوا ہے, لائبریریوں میں تو ہے, وہ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں. پتہ ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ جیسے لوگ مودودی صاحب کی کتابوں کا یہ حصہ پڑھتے ہیں جس میں دین غالب کرو, تو کچھ تو بعد میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کے اپنی دنیا غالب کرنے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ کہ جن کے جو مخلص ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں دنیا مچھر کے پر کی اہمیت نہیں رکھتی, میں اللہ کے دین کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اب ان کی یہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی کہ ہم نے ماڈل کون سا لے کے آنا ہے, اور وہ اپنے اس ظاہرہ مخلص ہوتے ہیں. جو بندہ جتنا خلوص ہوتا ہے اس کے اندر, اتنا ہی اس کے اندر جوش اور جذبہ ہوتا ہے.
میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح ہے یہ بات؟ جس کے اندر پھر جوش و جذبہ ہوتا ہے اسے یہ ماٹھا ماٹھا ڈھیلا ڈھیلا کام راس نہیں آتا. وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہیجان ہو، کچھ جوش ہو، کچھ جذبہ ہو. تو جوش، جذبہ، ہیجان، شوق شہادت اسے پھر کھینچ کے لے جاتا ہے یا شام یا افغانستان یا وزیرستان. کیوں چلا جاتا ہے؟ اس ڈسیپشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ اسلام آ جائے گا. میں ذرا تھوڑا سا تاریخ کے تناظر میں آپ کو بتا دوں اور اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے. جو آج جہاد کے نام پر محنت ہو رہی ہے اس سے 1000 گنا بڑی محنت اس سے پہلے ہو کے ناکام ہو چکی ہے. آپ کو 1831 کی تحریک شہیدین کا پتہ ہے؟ کیا لوگ تھے اور کیا قربانیاں تھیں؟ آپ کو جمال الدین افغانی کا پتہ ہے؟ ہندوستان میں جو تحریک خلافت اٹھی اس کے جوش و جذبے کا پتہ ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کا پتہ ہے؟ یہ ساری محنتیں، یہ ساری قربانیاں، کروڑوں مسلمان جس میں جان کی بازی ہار گئے، یہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکی. کیوں؟ خلوص کی کمی تھی، اخلاص کی کمی تھی، قربانیوں کی کمی تھی. جب تک آپ دنیا کے سامنے وہ ماڈل نہیں پیش کرتے نا آج کے دور کے مطابق، تو آپ دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے جو کرنے کا کام ہے اس وقت، جو سمجھنے کا کام ہے اور سمجھانے کا کام ہے. میں نے پچھلے دنوں اس میں ایک تقسیم کی ہے. ویسے تو مودودی صاحب کی دینی فکر یہ ساری، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے ایک تقسیم کی ہے کہ ایک مولانا مودودی کی دینی فکر ہے، ایک مولانا مودودی کی عمرانی فکر ہے. اب اس بات کو بھی میں آپ کو سمجھا دوں. عمرانی فکر کیا ہے؟ دینی فکر یہ ہے کہ دین غالب ہونا چاہیے. دینی فکر یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے. دینی فکر یہ ہے کہ میں آخرت میں نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ میں اقامت دین کی جدوجہد نہیں کروں گا. دینی فکر یہ ہے کہ میرے اوپر اقامت دین فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے. یہ ساری دین کی باتیں. لیکن آج کے دور میں کون سا اسلام ہوگا جو آج نافذ ہوگا؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی صورت کیا ہوگی؟ آج مشورہ کیسے کریں گے؟ آج شورا کیسے تشکیل دیں گے؟ آج اجتہاد کون کرے گا جس کا اجتہاد نافذ ہوگا؟ دیوبندیوں کا ہوگا، بریلویوں کا ہوگا، سلفیوں کا ہوگا؟ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا؟ اور اگر اسلام قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے دیں گے یا نہیں پڑھنے دیں گے؟ اور اسلام قائم ہو گیا تو حنفی اسلام قائم ہوا تو کوئی رفع یدین کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ مجھے آپ سوچیں نا، ان سوالوں کا جواب دیے بغیر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ آپ دیتے ہیں ان کا جواب؟ تو پھر کیسے آپ دین کو قائم کریں گے؟ یہ چیزیں سمجھیں، انہیں پڑھیں، انہیں سیکھیں کہ بھئی ان چیزوں سے اسلامی ریاست کو کوئی غرض نہیں ہوگی. جیسے آج ریاست کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے، کون پارسی ہے، کون بدھ ہے. ریاست کو غرض ہوتی ہے اس سے. اسلامی ریاست کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون اپنے اپنے مسلکوں پر آزاد ہو، جس طرح چاہو عمل کرو. وہ جواب دیو اللہ کو. ہم آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑتے. آپ کا مذہب، اس مذہبی آزادی. اور مذہب سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ، رسومات عبودیت، مراسم جو آپ کی جو سماجی رسومات، ان میں آپ کو آزادی ہے اپنے اپنے مسلک پر عمل کرنے کی. لیکن جو اجتماعی معاملات ہے، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ کسی مسلک کے تابع نہیں ہوگا، یہ قرآن و سنت کے تابع ہوگا. پہلا مسئلہ یہ. شورا، اب شورا ہوگی الیکٹڈ، لوگ چنیں گے. لوگ شورا کو منتخب کریں. جیسے پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے ایسے شورا منتخب ہوگی. قانون سازی، اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی. قانون سازی یعنی جسے اجتہاد کہتے ہیں وہ کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کرے گی. لیکن کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنا سکتی. اور اگر کسی کو لگے پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا دیا، اپنی سوچ کے مطابق قرآن و سنت کے تابع بنایا،
لیکن کسی مدرسے کے شیخ الحدیث کو نے کہا کہ نہیں یہ قرآن و سنت کے تابع نہیں ہے. ارے جی شیخ الحدیث تو بہت بڑی بلا ہوتی ہے, بہت اونچی چیز ہوتی ہے. ایک ریڑھی والے کو لگا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, اس کا حق ہے وہ عدالت میں جائے, اس قانون کو چیلنج کر دے. اور اب عدالت میں جو بھی پارلیمنٹ ہے اس کے وکیل بھی آئیں, اور یہ کہ اس کے وکیل بھی آئیں, بحثیں ہوں, علماء بھی آئیں, بحثیں کریں, اور آخر میں اگر وہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ نافذ ہو جائے گا, اور عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ نہیں ہم نے ان لوگوں کی آراء کی روشنی میں یہ سمجھا ہے کہ قرآن و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا ہے, تو وہ کل عدم ہو جائے گا. حال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ باتیں آپ جا کے سیکولر سے سیکولر بندے کے سامنے بھی کریں گے نا تو اسے وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا یار اسلام قابل عمل ہے. اور یہ باتیں کیے بغیر جب آپ کہیں گے خلافت آ جائے, اسلام آ جائے, تو لوگ کہیں گے یار داعش آ رہی ہے. لوگ کہیں گے کہ یار وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جنہوں نے لالٹینوں کے شیشوں میں ہماری داڑیاں رکھ کے ناپنی ہے کہ سائز سٹینڈرڈ ہے کہ نہیں. تو میرا خیال ہے ایسے اسلام سے تو آپ بھی ڈرتے ہوں گے. تو آپ ڈرتے ہوں گے تو سوچئے سیکولر لبرل کتنا ڈرتا ہوگا. اگلی بات سمجھیے, جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو عام تاثر جو جاتا ہے معاشرے میں وہ یہ جاتا ہے سزائیں نافذ ہوں گی. اچھا لوگ بھی بات بھی یہی کرتے ہیں سزائیں نافذ ہوں گی. شریعت نافذ یعنی سزائیں نافذ. سزائیں نافذ ہوں گی کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ کاٹیں گے, کوڑے ماریں گے, سنسار کریں گے, گردنیں اڑائیں گے. سزاؤں کا مطلب یہ ہے. مودودی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معاشرے میں عدل کا نظام قائم کیے بغیر سزائیں نافذ کرنا ظلم ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, بات اس سے سمجھ میں آ جائے گی. آپ ذرا سوچیں ذرا, شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ سنسار کرنا. یہ تو ہم نے زبان سے ایک جملہ بولا ہے, ذرا اس کو تصور میں لے کے ایک آدمی کو پتھر مار مار کے آپ مار رہے ہیں. ایک طرف یہ بات ہے کتنی اذیتناک سزائیں ہیں. کسی کو گولی مار دی, ٹھس مر گیا, لیکن آپ نے اسے پتھر مار مار کے مارا ہے. کتنی اذیتناک سزائیں. دوسری طرف اپنے معاشرے میں دیکھیں, یہ کام جو ہے نا یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے چلتے چلتے راستے میں کوئی پھسل کے گر پڑتا ہے. پھسلنے میں اپنی مرضی تو شامل نہیں ہوتی نا. ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ راستہ اتنا کھلا ہے کہ بہت احتیاط سے نہ چلیں تو کسی بھی وقت کسی سے بھی یہ حرکت ہو سکتی ہے. مخلوط معاشرت ہے, اور پھر یہ کہ ہر طرح کی جو اشتعال انگیزی موجود ہے, اب اس میں یہ حرکت ہو جائے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے یہ سزا نافذ کیجئے تو کل میرا خیال ہے اتنے لوگ بازار میں نہیں چلتے ملیں گے جتنے اسٹیڈیم میں پتھر کھانے کے لیے موجود ہوں گے. چوری کی سزا نافذ کر دیجئے, یہی حال ہوگا. تو پہلے آپ نے اسلام کی وہ برکتیں لوگوں کو دینی ہیں. اب میں اسی کو اگر تھوڑا سا اور طرح سے آپ کے سامنے رکھوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اسلام کہتا ہے جی بچوں کو جلدی شادیاں کر دو, شادی آسانی میں ہو, کوئی اس پہ زیادہ خرچے نہ ہوں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جی پردے کا وہ یعنی سیگریگیشن آف سیکسز, یہ آپس میں اختلاط نہ ہو, اکٹھے نہ ہو, مکسنگ نہ ہو. اچھا شادی ایک کر کے بھی بس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک 4 کر لو, ٹھیک ہے 4 بھی کر سکتے ہو. اب آپ سوچیں کہ یہ ساری باتیں ہوں, شادی بھی جلدی ہو جائے, 4 تک کرنے کی بھی گنجائش ہو, شادی پہ خرچے بھی زیادہ نہ آتے ہوں, نکاح مسجد میں کرو, کوئی چاول کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ, نہیں تو بھی خیر ہے, ایک پیالی دودھ کی پلا دو تو بھی ولیمہ ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. یہ سارا ذہن میں رکھیں. شادی آسان ہو, پردے کے احکام نافذ ہوں. اس کے بعد کسی کو زنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی پہ دل آ ہی گیا ہے تو ایک بیوی کو طلاق دے کے اسے نکاح کر لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد بھی کوئی بدبخت اتنی سہولتوں کے ہوتے ہوئے بھی جا کے کوئی ایسی بدماشی کا ارتکاب کرے, پھر آپ کا دل بھی کہے گا نہیں انہوں پتھر مار مار کے مارو. اب جسٹیفائیڈ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اسلام تو یہ ہے بھائی. تو اگر آپ شریعت کی سزائیں نافذ کر دیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ نے اللہ کا نظام نہ قائم کیا ہو تو وہ الٹا ظلم ہو جائے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ.
کہ ان کے دور میں قحط پڑا، قحط کے دور یعنی غذائی اجناس کی قلت ہو گئی، اس میں اب کھانے پینے کی چیزیں وافر نہیں ہیں، ایک صاحب نے چوری کر لی، پکڑے گئے، عدالت میں لے آئے گئے۔ اب اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں کٹیں گے، کیونکہ قحط پڑا ہوا ہے، اس نے مجبور ہو کے چوری کی ہے۔ تو یہ ثبوت ہو گیا اس بات کا کہ جب تک آپ نے لوگوں کی ضرورتیں نہ پوری کر لی ہوں آپ سزا نافذ نہیں کر سکتے۔ آج جو معاشرے میں تصور پایا جاتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے یا نہیں؟ تو مودودی صاحب کون سے تصور کی بات کرتے ہیں؟ پہلے نظام قائم کرو، لوگوں کو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ پہلے وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھاؤ۔ آج ایک لوگوں کے دل میں ایک خواہش ہے نا کہ ریاست ہو ماں جیسی، سنیے نا یہ بات، بڑے بڑے آپ نے لبرل سکالر سے یہ بات سنی ہوگی، ریاست ہو ماں جیسی۔ پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ماں جیسی ریاست اگر آپ کو کہیں کبھی نظر آئے گی تو وہ صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے قائم کی تھی۔ آپ ماں جیسی ریاست بنائیں گے تو یہ اسلام ہے، اور آپ نے صرف لوگوں کی گردنیں کاٹی، ہاتھ کاٹے یا ان کو کوڑے مارے یا سنسار کیا، یہ آپ کے اپنے ارمان نکلنے کا تو انداز ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام کی اسپرٹ ہے، نہ یہ اسلام کی روح ہے۔ تو میرے بھائی وہ جیسے حدیث میں آتے ہیں نا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں اسلام سے متنفر نہ کرو، تو یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو متنفر کر رہے ہوں، ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہوں، ہم لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہوں۔ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو جو آج آپ کا مخالف ہے وہ کل آپ کا اس کے لیے حمایتی بن سکتا ہے۔ یہ ہے اصل میں آپ کے پاس وہ سوچ، وہ فکر، وہ تھاٹ جو لوگوں کو قابو کر سکتی ہے، پوزس کر سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے، آپ سے بڑا مبلغ بنا سکتی ہے، آپ سے بڑا دین کا کارکن بنا سکتی ہے۔ اس کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، اس کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اس کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں یہ مولانا مودودی کی عمرانی فکر ہے۔ تو ہم نے جب عمرانی فکر پر توجہ نہیں دی، دینی فکر کو ہم نے بہت بیان کیا، تو اب کسی میں اگر جوش پیدا ہوا تو وہ ہمارے کام آنے کی بجائے جا کے کسی اور کے لیے جو ہے وہ مطلب براری کا ذریعہ بن گیا۔ کتنے کارکن ضائع کیا۔ اور آخری نقصان اس کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ایک فساد پھیلتا ہے۔ وہ فساد جو عالمی سطح پہ محسوس کیا جاؤ، اس کے کلا کمی کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ کلا کمی کی جب کوشش ہوتی ہے تو ایک تو بندوق کا جواب بندوق سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ ذہن سازی کی بھی کوششیں ہوتی ہیں۔ تو پھر ایسے دانشور کھڑے کیے جاتے ہیں جو کہتے ہیں یہ فکر ہی غلط ہے، جو کہتے ہیں یہ دہشت گردی کی بنیاد جو ہے مودودی صاحب نے رکھی ہے، کہ جو لوگ جو ہے وہ نظام کو قائم کرنے کے قائل ہوتے ہیں وہ پھر بندوق اٹھا لیتے ہیں، لہذا وہ پوری فکر ہی کو اڑانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ جب یہ چیز لوگوں کو ہم سمجھا دیں گے کہ ہم کون سا اسلام چاہتے ہیں، ہم کیسا اسلام چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی اپنا لچ تلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنی جو بھی وہ اپنا، ویسے تو اس فکر سے ان کی چڑ اور ہے، لیکن ابھی بہانہ یہ مل گیا ہے اور اس بہانے سے وہ فائدے اٹھاتے ہیں، لہذا ان کو بھی اپنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا، اور یہ پوری فکر ڈسکریڈٹ ہونے سے بچ جائے گی۔ لہذا یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی پکار ہے۔ آج کا سب سے بڑا مطالبہ ہم سے یہ ہے، اور یہ دین کا مطالبہ سمجھ لیجئے، کہ ہم دین کا یہ پہلو واضح کریں جو مودودی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کا مقام کیا ہے یہ تو خیر وقت طے کرے گا۔ آج یہ بات سمجھانا اور سمجھنا بھی مشکل ہے، لیکن مودودی صاحب نے یہ جو کام کیا ہے، یہ جو سوشل تھاٹ، اسلام کی جو سماجی جو سوشل تھاٹ ہے، یہ جو عمرانی فکر ہے، اس کو یہ جو مدون کیا ہے اور آج کے مسائل کا جو یہ حل پیش کیا ہے، یہ جب ہو جائے گا دین قائم اور غالب، اس کے بعد جب لوگ بیٹھ کر اس کا جائزہ لیں گے تو یہ اپنے وقت کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت، یعنی جس طرح مغرب میں کو جو مارٹن لوتھر نے کیا ہے نا، یہ اس درجے کا کام ہے، لیکن یہ کہ ہم اگر اس کو آگے لے کے چلنے والے نہیں ہوئے تو بس کتابوں میں لکھا رہ جائے گا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، آپ سب طالب علم ہیں، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، پڑھ سکتے ہو، اور یہ کہ سیکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر تحقیق کا مادہ بھی ہے، تو ان چیزوں کو سیکھیں، خود سے سمجھیں، اپنے سٹڈی سرکل قائم کر کے ایک پیراگراف پڑھ کر اس پہ ڈسکشن کریں، اسے گھوٹیں،
اسے ہضم کرنے کی کوشش کریں، اسے چیو کریں تاکہ اچھی طرح یہ چیزیں آپ کے اندر اتر جائیں، اور پھر ان کو لے کے آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے قبولیت بہت ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار ہوں گے ان باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمت دے۔ اب اسلام کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہم تو اپنے حصے کی اننگز کھیل چکے، یہ تو ہم شام کے دھندلکے میں داخل ہو چکے ہیں، تو یہ جو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، آگے پیچھے کے جو حالات ہیں ان کی روشنی میں جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اسلام کا مستقبل اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہ میں قبول کرے، اور یہ دعا ہمیشہ مانگیں کہ جذبہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ بہت قابل قدر ہے، لیکن اندھا بہرا جذبہ جو ہے وہ کام نہیں آتا، وہ اتنی زور سے جا کے کہیں بندہ پھٹتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ رشد و ہدایت کی دعا بھی مانگیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔